अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हफ्सा है और मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए खौफनाक और डरावनी कहानियाँ। चले आए शुरू करते हैं आज की कहानी। फ़ोन की घंटी सुनकर मेरी आँख खुल गई। कमरे में रोशनी नहीं थी, शायद हमेशा की तरह आज भी बिजली नहीं थी। कमरे में खिड़की के ज़रिए चाँद की चांदनी दाखिल हो रही थी, जिसकी वजह से अपना फ़ोन तलाश कर सका। फ़ोन मैंने जल्दी से कान के साथ लगाया। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, खुदा के लिए मेरी मदद करो। जी कौन? रात के इस टाइम कौन हो तुम मुझे तंग करने वाले? मैं हूँ तुम्हारा दोस्त अकबर। हाँ अकबर, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? यार वो मुझे मार देगी, मेरा खून पी जाएगी, मेरी तरफ आ रही है। कौन कौन, तुमको कौन मार देगी? हेलो हेलो अकबर। लेकिन कोई जवाब ना आया। मैंने खुद अकबर का नंबर डायल किया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब ना वसूल हुआ। मैं अचानक इसकी बातों से परेशान हो गया था। अकबर की नई नई शादी हुई थी। वो मेरे साथ बैंक में काम करता था। हम बहुत अच्छे दोस्त भी थे। मेरा नाम सफ़ीर हुसैन है और मैं एक गैर शादीशुदा आज़ाद फितरत का मालिक हूँ। मैंने अलमारी से अपना रिवॉल्वर निकाला और अकबर के घर की तरफ चल दिया। अकबर का घर कम आबादी वाले इलाके में था। घर के पास एक नहर गुजर रही थी और इसके पार एक कब्रिस्तान था। जल्द ही मैं अपने घर से इसके घर पहुंच गया। इसका घर 3 कमरे पर मुश्तमिल था। 2 कमरे, एक बावर्ची खाना और एक छोटा सा सहन था, जिसमें एक बड़ा पुराना कीकर का दरख्त था, जिसके ऊपर बहुत से परिंदों के घोंसले बने हुए थे। सहन से होते हुए मैंने कीकर के दरख्त पर नज़र डाली। परिंदे खामोशी से अपने घोंसले में दबकर आराम कर रहे थे। हवेली का दरवाज़ा हमेशा की तरह खुला ही था, लेकिन कमरे अंदर से बंद थे। मैंने काफ़ी दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब ना मिला। मुझे खिड़की का ख्याल आया जो नहर वाली साइड पर थी। मैं हवेली की पिछली तरफ गया। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि खिड़की खुली थी और खिड़की के ऊपर ताज़ा खून के निशान थे। मैं खिड़की के ज़रिए अंदर आया। अब बिजली आ चुकी थी। मैंने बल्ब जलाया तो मेरे रोंगटे खड़े हुए। अकबर बेड के नीचे खून से लथपथ पड़ा हुआ था और भाभी का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने अकबर को चेक किया तो वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। अचानक मेरी नज़र खून के धब्बों पर पड़ी, जो किसी के नंगे पाँव के थे। यानी कोई कमरे से खिड़की की तरफ से बाहर गया था और खून के निशान इसके पाँव के ज़रिए फर्श पर बने हुए थे। मैंने पहले घर की तलाशी ली, लेकिन भाभी का कोई पता ना चला। लेकिन वो कातिल हो सकता है, भाभी को साथ ले गया हो। मैंने पाँव के निशानों का पीछा करने का फ़ैसला किया और खिड़की के ज़रिए बाहर आ गया। लेकिन मैंने थाने कॉल कर दी थी और सब हकीकत बता दी थी। पाँव के निशान टॉर्च की रोशनी में बहुत वाज़िया नज़र आ रहे थे, लेकिन ये क्या, निशान तो नहर में जा रहे थे। यानी कातिल ने नहर पार की थी, पर मैं नहर नहीं पार कर सकता था। इसलिए मैंने 1 किलोमीटर लंबा चक्कर नहर को होकर गया और फिर नहर की दूसरी जानिब इन पाँव को निशान तलाश करने लगा। जल्द ही ताज़े पाँव के निशान मिल गए। ये कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। मुझे कब्रिस्तान से डर लगता है कि अचानक मेरे कानों में पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आने का शोर सुनाई दिया, तो मैं वापस अकबर के घर की तरफ चल दिया। मैंने अपना तारुफ करवाया और बताया कि ये निशान कब्रिस्तान में जा रहे हैं। मैं कब्रिस्तान में अकेला नहीं जा सकता, अगर आपने साथ चलना है तो चलो। लेकिन वो कातिल भाभी को कब्रिस्तान की तरफ ले गया है। इंस्पेक्टर ने अपने साथ 2 आदमी लिए और बाकियों को वहाँ शुहाद इकट्ठे करने के लिए छोड़ दिया। हम कब्रिस्तान में दाखिल हुए। कब्रिस्तान बहुत ही कदीम मालूम पड़ता था। मैंने पहले इस कब्रिस्तान में कभी नहीं आया था। कब्रें टूट फूट का शिकार थीं। पाँव के निशान अब हमें नहीं मिल रहे थे। हम लोग इधर उधर फिरते रहे। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, क्या अकबर की किसी से ज़ाती दुश्मनी थी या कोई कारोबारी दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी? इंस्पेक्टर साहब, अकबर बहुत ही शरीफ ख़ानदानी इंसान था। इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। अच्छा,
تو اس کی شادی کب اور کہاں ہوئی تھی اور اس نے بینک سے چھٹی لی تھی؟ سر صبح اس کی حاضری تھی، ثنا سے اس کی ملاقات ایک پارٹی میں ہوئی تھی۔ اس بات کو 2 ہفتے ہو گئے ہیں، گویا ان دونوں نے ہفتے کے اندر اندر شادی بھی کر لی۔ جی انسپکٹر صاحب، ثنا اس دنیا میں اکیلی تھی، ماں باپ ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے، اس لیے چاچا نے اس کو پالا، اس لیے انہوں نے بھی شادی میں دیر نہیں کی تھی۔ وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں، وہ بھی بہت شریف لوگ ہیں۔ شادی کے دن میں بھی ان کے گھر گیا تھا، بہت نیک دل اور اچھی فیملی ہے۔ اچانک سپاہی نے آواز دی، انسپکٹر صاحب، یہاں پر ایک لڑکی پڑی ہے۔ ہم ایک طرف درخت میں چلے گئے، وہاں کافی درخت تھے اور ایک درخت کے نیچے بھابھی ثنا پڑی ہوئی تھی، اور میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ نشان بھابھی کے پاؤں کے تھے، کیونکہ اب ان کے پاؤں پر خون جم چکا تھا اور وہ بے ہوش تھی۔ انسپکٹر صاحب نے گاڑی والے کو کال کی، وہ قبرستان کے پاس گاڑی لے آیا اور ہم نے بھابھی کو اٹھا کر قبرستان سے باہر آگے گاڑی وہاں پہلے سے ہی موجود تھی اور اس کو ہسپتال لے گئے۔ بھابھی کافی دیر سے بے ہوش تھی اور وہ بتا سکتی تھی کہ اکبر کا قاتل کون ہے اور وہ قبرستان میں کیسے آئی ہیں۔ میں اکبر کے کفن دفن میں مصروف تھا۔ اکبر کا بھائی اور والد بھی گاؤں سے آئے تھے۔ اکبر کا بڑا بھائی اکرم بہت پریشان تھا کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا تھا۔ والد کا بھی بہت برا حال تھا، وہ تو اکبر کی ضد کے پیچھے خاموش تھے۔ اکبر ہی ضد کر رہا تھا کہ وہ شہر آئے اور بینک میں ملازمت کرے، شادی بھی اس نے اپنی پسند سے کی تھی۔ ثنا بھابھی پر بھی بہت شک کر رہے تھے، طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ شادی کو تو کچھ ہی دن ہوئے تھے اور ابھی تک اکبر کی چھٹی بھی ختم نہیں ہوئی تھی، تو ثنا بھابھی پر شک کس طرح کیا جا سکتا تھا؟ کیونکہ جب تک آپ کے کسی سے ملتے جلتے نہیں، آپ کو کسی کا معلوم نہیں ہوگا وہ کون ہے اور اس کی طبیعت کیسی ہے۔ آج اس واقعے کو 3 دن ہو گئے ہیں۔ بھابھی ابھی تک بے ہوش تھی اور قاتل کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ میں بینک سے واپسی پر ہسپتال کا چکر لگاتا تھا۔ اکرم بھائی اور اکبر کے والد صاحب ہسپتال میں ہی تھے۔ ان کو پتا تھا کہ بھابھی وہ ذریعہ ہیں جس کے ذریعے ہم قاتل تک پہنچ سکتے ہیں۔ پولیس کے 2 آدمی بھی ہر وقت ڈیوٹی پر رہتے تھے۔ ہمیشہ کی طرح میں فارغ ہو کر تھانے گیا تو میری ملاقات انسپکٹر سے ہو گئی۔ خان میرا کلاس فیلو تھا اور ہماری بہت اچھی بھی دوستی تھی۔ میں نے سارا واقعہ خان کو بتایا۔ انسپکٹر خان کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کافی دیر کے بعد وہ بولا، اس قسم کے 2-3 کیس پہلے بھی ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیسے کیس خان؟ اکیلا گھر آبادی سے دور رہنا تھا، یہی کم آبادی والے علاقہ تھا اور اس کے گھر میں صرف پہلے ہی وہ اکیلا ہی رہتا تھا، اور پھر شادی بھی اچانک اور ایک انجان لڑکی سے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ثنا بھابھی تو بہت اچھی ہیں اور کافی خدمت کرنے والی تھی اکبر کی۔ اچھا، تو وہ کہاں ہے؟ کیا زندہ ہے؟ ہاں، وہ زندہ ہے اور ہسپتال میں داخل ہوئی ہیں اور بے ہوش ہیں۔ چلو سفیر، ہسپتال چلتے ہیں اور وہاں پر ہی بات واضح ہو جائے گی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو اکبر بھائی وہاں پر موجود تھے۔ اکرم بھائی بھابھی کو ہوش آیا؟ نہیں، وہ ابھی تک بے ہوش ہیں، ٹیسٹ ہو رہے ہیں، وہ اندر تھیٹر روم میں ہیں۔ ہم باہر انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر صاحب آئے تو خان نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب، اب مریض کیسی ہے اور ہوش کب تک آ جائے گا؟ وہ خطرے سے باہر ہیں، ہوش بھی جلدی آ جائے گا۔ کیا ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو؟ ہاں، کیوں نہیں، اس کو کمرے میں شفٹ کر دو۔ ہم تینوں کمرے میں آئے تو میں نے دیکھا کہ خان بھابھی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ ثنا ہے، اکرم نے کہا۔ ہاں، اس کو جانتا ہوں، آؤ میرے ساتھ باہر آؤ۔ ہم دونوں باہر آئے اور ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے تو خان نے بتایا، سفیر، یہ ثنا لڑکی ہے جو ہمیں نہیں مل رہی تھی، کیونکہ ہر قتل ہونے والے دولہے کے ساتھ ہمیں اس کی تصویر ملی، لیکن یہ ہمیں نہیں مل رہی تھی۔ یہ کہاں سے اور کیسے؟ ثنا بھابھی قتل کیسے کر سکتی ہیں اکبر کا؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اس پر شک کیا جا سکتا ہے۔ میں تمہیں ثبوت دے سکتا ہوں۔ ہر متعلقہ کی شادی کے دن جو تصویر لی جاتی ہے وہ کم سے کم شادی کے ہفتے بعد ملتی ہے، اور جب تک یہ لڑکی اپنا کام کر کے غائب ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ اب کی بار کس طرح پکڑی گئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ اصل میں اکبر نے
قتل ہونے سے پہلے ہی مجھے اس سے بات کی تھی تو میں فوراً نکل پڑا۔ 5-10 منٹ میں اس کے گھر میں پہنچ گیا تو شاید یہ اس وقت اپنا کام کر کے نکل ہی رہی ہوگی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں کس کے پیچھے جا رہا ہوں، میں تو خون کے نشانوں کے پیچھا کر رہا تھا۔ خان نے پولیس اسٹیشن کال کیا اور کہا کہ 2 لیڈیز کانسٹیبل آئیں۔ میں نے خان سے کہا اگر یہ چکر ہے تو ہم کسی دم درود والے سے رابطہ کرتے ہیں۔ ہاں سفیر، تم نے ٹھیک کہا، میرا ایک جاننے والا بزرگ ہے، وہ عمل کرتے ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ جلد ہی وہ لیڈیز پولیس والی آ گئیں۔ ہم دونوں اس بزرگ کے پاس چلے گئے۔ بزرگ کا نام پیر بابا شاہ منور تھا۔ وہ بہت نیک بزرگ تھے۔ ان کے استانے پر ہمیشہ ہجوم ہوتا تھا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی آپ کی خدمت میں موجود ہوتا تھا۔ خیر، ہم نے پہلا ہی کال کی تھی، اس لیے وہ ہمارا منتظر تھا۔ میں نے انسپکٹر صاحب نے ساری بات حقیقت پیر بابا کو بتا دی۔ پیر بابا نے آنکھیں بند کر لیں اور وہ عمل منہ میں پڑھ رہے تھے۔ اچھا، تو آپ لوگ کیا چاہتے ہو؟ اس لڑکی کی حقیقت یا اس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو یا پھر کوئی سخت سزا دینا چاہتے ہو؟ پیر بابا، آپ ہمیں پہلے تو یہ بتاؤ کہ وہ کون ہے اور وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ وہ مکمل انسان نہیں ہے اور نہ ہی مکمل چڑیل ہے۔ وہ ایک انسان اور چڑیل کے ملاپ سے پیدا ہوئی ہے، یعنی چڑیل کی بیٹی ہے۔ اس کا انسان باپ ہے، اس کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، جس کو اس کی چڑیل ماں نے مار دیا، اور اس کی ماں چڑیل کو ایک ہندو نے چلہ کاٹ کر اپنی قید میں کر لیا تھا، تو اس کی پرورش انسانوں میں ہوئی تھی۔ اس کے چچا نے اس کو پالا تھا۔ چچا اس کی حقیقت سے ناعلم تھا، اس کو ابھی بھی تک اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ جب وہ اس لڑکی کے بار بار شادی کرواتا تو ان کو شک نہیں ہو رہا تھا؟ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ وہ چڑیل کی بیٹی بہت معصوم اور بھولی بھالی صورت لے کر پیدا ہوئی ہے۔ ہر کوئی اس پر اعتماد کر لیتا ہے اور وہ اپنا شکار خود ہی تلاش کر لیتی ہے۔ 3-4 دن وہ اپنی خوراک پوچھتی ہے، پھر اس کی چڑیل والی آتما جاگ جاتی ہے تو وہ اپنے شوہر کا خون پی جاتی ہے اور ہفتوں کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ جب اس کے چچا کو اس حادثے کا پتہ چلتا ہے تو وہ بیچارہ اس کی تلاش میں تھانے، ہسپتالوں، ریلوے اسٹیشنوں نہ جانے کہاں کہاں تلاش کرتا ہے، اور جب وہ ملتی ہے تو ایک کہانی سناتا ہے اور اپنی معصومیت چہرے کا فائدہ اٹھا کر کچھ ہفتے گھر میں آرام کرتی ہے اور پھر تازہ دم ہو کر شکار کی تلاش کرتی ہے۔ تو کیا ہر بار چچا اس کو جہیز دیتا ہے؟ لیکن پیر بابا، اس بار وہ پکڑی کیسے گئی اور وہ اب تک بے ہوش کیوں ہے؟ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ وہ چڑیل کی بیٹی ہے، لیکن اس کے اندر انسان کا بھی خون ہے، اس لیے وہ کمزور اور تھکاوٹ بھی محسوس کرتی ہے۔ اس رات جب اپنا شکار کر کے قبرستان کی طرف جا رہی تھی تو اسے نہر بھی پار کرنی پڑی۔ اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، اس لیے جلدی میں وہ کسی درخت سے ٹکرا گئی اور بے ہوش ہو گئی، لیکن اب اس پر تھکاوٹ طاری ہو گئی تھی۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کو زندہ رکھ کر سزا دینا چاہتے ہو یا اس کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ کیا پیر بابا اس پر گولی اثر نہیں کر سکتی؟ ہاں کرے گی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کی موت اس کی گولی سے واقع ہو جائے۔ اس کو مارنے کے لیے قبرستان میں 3 دل کا چلہ کاٹنا پڑے گا، جس کے بعد اس چڑیل کی بیٹی میں چڑیل والی طاقت آ جائے گی۔ اس کے بعد جو سزا دینا چاہو اس کو سزا اس کی تکلیف اٹھائے گی، اور آئندہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ غلط کام نہ کرے اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ اب چلے کے لیے کوئی آدمی تلاش کرنا ہوگا۔ میں تو پہلے ہی 1 سال والا چلہ کاٹ رہا ہوں جو آدھی رات کا ہے، تو پہلی رات کسی پرانی قبر پر بیٹھ کر کرنا ہوگا۔ میں تیار ہوں، اس نے میرے دوست کو مارا ہے اور نہ جانے کتنے لوگوں کو شکار بنایا ہے۔ ٹھیک ہے سفیر بیٹا، یہ لو ستو کے دانے، کسی پرانی قبر پر بیٹھ کر ان دانوں پر چلہ کرنا اور حاصرے سے باہر نہیں آنا۔ کچھ بھی ہو جائے، چاہے میری آواز آئے یا میں خود ہی کیوں نہ آ جاؤں یا تمہارا دوست اکبر کیوں نہ آ جائے، تم نے کسی کی بات پر عمل نہیں کرنا، بس میرا بتایا ہوا عمل کرنا، اور دن میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنا، بینک سے چھٹی لے لو۔ میں نے پیر بابا کی بات مان لی،
لیکن میرا دل تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ بھابھی ایک بے رحم قاتل ہو سکتی ہے اور ایک چڑیل کی بیٹی ہے۔ رات کا وقت تھا، فون کی گھنٹی سن کر میری آنکھ کھل گئی تو یہ اطلاع ملی کہ ثنا بھابھی ہسپتال سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اس بار اور کچھ اور معلوم نہ ہوا۔ میں نے اس وقت انسپیکٹر با سے بات کی تو اس نے کہا، سفیر بھائی اب آپ کو وہ چلہ کرنا چاہیے، وہ ضروری ہو گیا ہے، خدا نہ کرے وہ کوئی اور کام کرے اور کسی اور کی جان چلی جائے۔ صبح ہوتے ہی بینک گیا اور بینک سے 5 چھٹیاں لیں اور انسپیکٹر خان کے پاس گیا۔ میں پولیس اسٹیشن چلا گیا، وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں تو چھٹی لے لی ہے؟ ہاں جی۔ ٹھیک ہے، چائے پی لو، ہم ثنا بھابھی کے چچا کے گھر چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ اور مجھے اس کے گھر اچھی طرح سے یاد ہے۔ ایک پڑوسی سے پتہ چلا کہ کل رات جہانگیر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اسی لیے اس کو لے کر دفن کرنے کے لیے سب لوگ اس کے آبائی گاؤں گئے ہیں۔ کیا ثنا بھابھی بھی ان کے ساتھ ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ثنا بھابھی چچا جہانگیر سے بہت پیار کرتی تھی، انہوں نے تو جانا ہی تھا۔ اور ان کے گاؤں کہاں ہیں؟ انسپیکٹر خان نے پوچھا۔ اس کا نام کیا ہے؟ لال سندر والا ہے اور وہ موٹر وے کے ساتھ ہے، فیصل آباد سے کچھ پہلے ہی ہے۔ ہم سب سے پہلے پیر بابا کے پاس گئے، انہوں نے کہا اس بات کا فائدہ اٹھا لو سفیر، تم اپنا چلہ آج رات سے شروع کر لو اور انسپیکٹر خان تم بے شک اس کے پیچھے گاؤں چلے جاؤ۔ اگر وہ وہاں نہیں ملتی تو اور وہ غائب ہو گئی ہوگی تو مجھے اطلاع کرنا، میں پھر عمل سے اس کا پتہ کروں گا کہ وہ کہاں ہے۔ ٹھیک ہے پیر بابا، جس طرح سے آپ کا حکم ہو۔ میں بھی قبرستان چلا گیا اور رات کے لیے جگہ تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی مجھے ایک پرانا درخت کے پاس ایک پرانی قبر مل گئی۔ میں اس پر نشان لگا گیا، واپس آ گیا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ میری آنکھ شام کو 5 بجے کھلی، ابھی اندھیرا ہونے میں کچھ ٹائم تھا۔ میں اپنی جگہ پر پہنچ گیا تھا، وہاں پر میں نے حاصرہ کھینچا تو میں نے اس قبر پر بیٹھ گیا اور چلہ شروع کر دیا۔ پہلی رات سکون سے گزر گئی۔ انسپیکٹر خان ثنا کے لیے گاؤں گیا ہوا تھا اور میں گھر آ کر سو گیا۔ دن کو بہت سی کالیں آئیں لیکن میں نے کوئی بھی اٹینڈ نہیں کی اور شام 5 بجے کے قریب میں اٹھا اور کھانا وغیرہ کھا کر قبرستان کی طرف چل دیا۔ اپنی جگہ پر پہنچ گیا۔ آج موسم بھی خراب معلوم ہوا تھا، چاند کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، ہوا تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی اور مجھے چلہ کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ جب میں گھر سے نکلا تھا تو موسم صاف تھا، لیکن جب قبرستان میں قدم رکھا تو موسم خراب ہو گیا۔ خیر، میں علم کرنے لگا کہ آسمان پر بجلی چمکی اور بادل شور کرنے لگے، ہوائیں تیز تیز چلنے لگی، بہت زیادہ شور ہو رہا تھا، مجھے عمل کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ کچھ دیر میں بارش شروع ہو گئی، لیکن یہ کیا، بارش حاصرے کے باہر ہو رہی تھی اور جس جگہ میں تھا وہاں کوئی حاصرے اثر نہیں ہو رہا تھا۔ بادل خوب برستے رہے تھے، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، لیکن حیران کی بات تھی کہ کوئی پانی کا ایک بھی قطرہ میرے قریب نہیں آ رہا تھا۔ موسم اب صاف تھا، چاند نظر آ رہا تھا اور چاندنی ہر چیز کو منور کر رہی تھی۔ بادل کا شور تھم چکا تھا اور اب مکمل خاموشی تھی۔ میں نے اپنا عمل جاری رکھا تھا۔ صبح ہونے سے کچھ پہلے انسپیکٹر خان اپنے پاس آتا ہوا نظر آیا۔ خان نے کہا، سفیر یہ چلہ چھوڑ دو، ہم نے ثنا کو مار دیا ہے، اب وہ مر چکی ہے۔ لیکن اس وقت میں ہوش میں تھا، مجھے پیر بابا والی بات یاد آئی۔ میں بھلا چلہ کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ میں چلے میں مگن رہا۔ خان نے کہا، اٹھ جاؤ میرے دوست، کیوں دیر کر رہے ہو؟ اپنا ٹائم ضائع نہ کرو، آؤ میرے ساتھ، میرا ہاتھ پکڑو۔ خان نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، وہ غائب ہو گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ صبح ہوئی تو میں گھر واپس لوٹ آیا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ شام کو اپنے ٹائم پر اٹھا اور اپنا سخت امتحان ہونے والا تھا اور میں نے اس کے لیے تیاری کی تھی۔ میں نے آج مغرب کی نماز قبرستان کے پاس ادا کی تھی، کیونکہ پہلے اس گھر میں ادا کرتا تھا اور پھر قبرستان جاتا تھا، اور پھر میں نے چلہ ٹائم سے شروع کر دیا۔ وہ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا جب مجھے دور سے کسی کی قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی سفید لباس میں میری طرف آ رہا تھا۔ قریب آیا تو میں نے دیکھا وہ ثنا ہی ہے۔ انہوں نے بہت معصوم صورت بنائی ہوئی تھی اور مجھ سے معافی مانگ رہی تھی۔ سفیر بھائی، مجھے معاف کر دو، جینا چاہتی ہوں، میرا وعدہ ہے آئندہ میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔
کافی دیر کھڑی رہی، پھر خاموش اور مایوس ہو کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد خاموشی رہی، پھر پیر بابا میرے سامنے آئے اور انہوں نے کہا، بیٹا اس کو معاف کر دو، وہ تم سے معافی مانگ رہی ہے، اس کی سزا یہی ہے کہ اس کا چہرہ سب کے سامنے بے نقاب ہو گیا ہے۔ میں پیر بابا کی بات تو میں آنے ہی والا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، یہ میں نہیں ہوں، تم اپنا عمل جاری رکھو۔ پھر وہ پیر بابا بھی وہاں سے چلا گیا۔ میں بھی اس چکر میں تھا کہ یہ چلہ کسی طرح صبح تک ختم ہو جائے، اور پھر قبرستان میں ایک شور جاگ اٹھا، قبروں میں سے مردے نکلنے لگے اور درخت ٹوٹنے لگے، پرندے بے چین ہو کر ہوا میں اڑ رہے تھے، کچھ درختوں کو آگ لگ گئی، جس قبر پر میں بیٹھا ہوا تھا وہ مسلسل تڑپ رہی تھی اور مجھے اپنے عمل میں مشکل ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ثنا بھابھی کے ساتھ چند اور لوگ میری طرف آ رہے تھے، جن میں میرا مرحوم دوست اکبر بھی تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے ثنا کو معاف کر دیا ہے، اب تم بھی اس کو معاف کر دو۔ میں نے ان کی ایک نہ سنی تو وہ غصے میں آ گئے اور مجھ پر قبر سے پتھر اٹھا اٹھا کر مارنے لگے، لیکن کوئی بھی پتھر مجھے نہ لگا، سب قریب جا کر گرتے رہے۔ کچھ دیر بعد یہ عمل جاری رہا، پھر سب مردے میرے پاس آنے لگے اور پرانی قبر بھی مجھ پر پریشان کرنے لگی، جس میں سے کسی بڑھیا کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور عمل جاری رکھا۔ اچانک سب شور ختم ہو گیا۔ میں نے آنکھ کھولی تو ثنا چڑیل کی شکل میں میرے سامنے بے ہوش پڑی تھی۔ دور سے مجھے انسپکٹر خان آتا ہوا دکھائی دیا۔ اب صبح ہو چکی تھی۔ انسپکٹر خان نے بے ہوش ثنا پر فائر کیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے گہری نیند میں سلا دیا۔ میں حاضرے سے باہر نکلا۔ میں نے ثنا کی لاش کو تابوت میں بند کر لیا اور بغیر جنازے اور غسل کے ہی دفن کر دیا، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھی اور نہ ہی پوری انسان تھی، وہ تو چڑیل کی بچی تھی۔ مجھے آج بھی اکبر کی یاد آتی ہے اور اس واقعے کو 10 سال ہو گئے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری کہانی ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہر آنے والی ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔